एपिसोड 37। म्यूजियम बंद होने में थोड़ी देर थी कि वो दोनों म्यूजियम के गेट पर पहुंच गए। यहाँ तक आने में उन्होंने बहुत एहतियात से काम लिया था और अब उन्हें इत्मीनान था कि उनका ताक़ुब नहीं किया गया है। ताक़ुब का खतरा उन्हें स्वामी जी की तरफ से था। स्वामी जी के अलावा और किसी को मालूम नहीं था कि उन दोनों ने कौन से राज का भेद पा लिया है। अगरचे उन्होंने अभी तक स्वामी को भी कुछ नहीं बताया था, लेकिन मुमकिन था कि स्वामी ने उनकी बातों पर यकीन ही ना किया हो। वो खुद भी बहुत चालाक आदमी था। वो और उसके चेले मिलकर ना जाने कितने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। दिलराज ने आगे बढ़कर अपने और शीला के लिए 2 टिकट खरीदे और वो दोनों म्यूजियम में दाखिल हो गए। उस वक्त वहाँ मौजूद लोगों को जाने की जल्दी लगी थी। मकामी लोगों के साथ साथ बहुत से गैर मुल्की भी थे। उन दोनों ने यहाँ आने के बाद बहुत एहतियात बरती थी। वो इस तरह नवादरात को देखते और उस पर तबसरा करते आगे बढ़ रहे थे जैसे वो बस इसी मकसद के लिए यहाँ आए हों। कई बरसों से गुजरने के बाद वो बिलाखिर उस हॉल में पहुंचे जहाँ महात्मा बुद्ध का वो अजीम शान मुजस्समा रखा था, जिसके अंदर दिलावर ने अपनी बेपनाह दौलत को महफूज कर दिया था। वो मुजस्समा एक ऊंचे से चबूतरे पर नस्ब था और वो 12 फुट से किसी तरह कम ना था। उस मुजस्समे में संतराश ने महात्मा बुद्ध को योगा के अंदाज में बैठे हुए दिखाया था। वो फन का एक शाहकार था। यूं लगता था जैसे महात्मा बुद्ध अपने ज्ञान से फारिग होकर अभी अभी कुछ कहने वाले हों। उस हॉल में उस मुजस्समे के अलावा और भी बहुत सी कीमती नवादरात रखी थी, इसलिए हॉल में मुहाफिजों की तादाद सबसे ज़्यादा थी। ये मुहाफिज गोरखा सिपाही थे जो अपने पहलुओं से रिवॉल्वर लटकाए हॉल में इधर उधर घूमते फिर रहे थे। उनकी औकाबी निगाहें हर शख्स का जायजा लेने में मसरूफ थी। दिलराज और शीला उस मुजस्समे के पास आकर खड़े हो गए। उसके पास कुछ और लोग भी खड़े हुए थे। फिर वो दोनों गैर इरादी तौर पर मुजस्समे के अक़बी हिस्से की तरफ आ गए। मुजस्समा दीवार के साथ नहीं लगाया गया था, बल्कि दीवार और मुजस्समे के दरमियान इतनी जगह थी कि एक आदमी बड़ी आसानी के साथ उस खला में समा सकता था। मुजस्समे के अक़बी जिस्म में ऊपर से नीचे तक एक बारीक सी लकीर थी और वो लकीर जहाँ आकर ख़त्म हुई थी वहाँ चौकोर सा पत्थर इस तरह लगाया गया था जैसे मुजस्समे के बदन पर पेवन लगा हो। दिलावर ने उसी पत्थर के बारे में बताया था। उस पत्थर को दबाने से वो खला नमूदार होता था जिसके अंदर दिलावर ने अपनी दौलत छुपा रखी थी। उनकी मंजिल उनके सामने थी। कुछ देर के बाद उन्हें इतनी दौलत मिलने वाली थी जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, लेकिन वो इस वक्त किसी बेताबी या जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहते थे। जरा सी हिमाकत उनके मंसूबे को नाकाम बना सकती थी। म्यूजियम के बंद होने की घंटी बजने लगी। घंटी की आवाज़ के साथ ही मुहाफिजों ने बुलंद आवाज़ में पुकार पुकार के वक्त ख़त्म होने का ऐलान किया। ऐलान सुनकर म्यूजियम के मुख्तलिफ कमरों में फैले हुए लोग सिमट कर जल्दी जल्दी अलविदाई निगाह डालते हुए गेट की तरफ बढ़ने लगे। ये दोनों भी मजमे के साथ साथ चल रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी रफ्तार बहुत हल्की रखी थी। उन्हें मौके की तलाश थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक मौका मिल ही गया। दरमियान में छोटा सा कमरा था जो शायद उस म्यूजियम के किसी दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल होता था। दोनों गैर महसूस तौर पर उस कमरे में रेंग गए जहाँ मेज़ और कुर्सियाँ रखी थीं। दिलराज ने शीला का हाथ पकड़ा और उसे एक मेज़ के नीचे ले आया। दोनों फुर्ती से मेज़ के पीछे छुप गए। कमरे से बाहर लोगों के कदमों की आवाज़ें आ रही थीं। निगरान सीटियाँ बजाते फिर रहे थे। उन दोनों के दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहे थे। किसी भी लम्हे कोई इस कमरे की तरफ आ सकता था। ऐसी सूरत में वो दोनों फंस सकते थे। इसके अलावा कमरे का दरवाज़ा भी बंद किया जा सकता था, लेकिन ये उनकी खुशकिस्मती थी कि उन दोनों में से कुछ भी ना हुआ। ना तो किसी ने कमरे में आने की जहमत गंवा रखी और ना ही उस कमरे का दरवाज़ा बंद किया गया। रफ्ता रफ्ता बाहर गूंजने वाली आवाज़ें भी खामोश हो गईं। अब म्यूजियम में बिल्कुल सन्नाटा था। कहीं उस मुजस्समे के पास किसी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ना हो। शीला ने खदशा जाहिर किया, ऐसा नहीं हो सकता। इतने बड़े मुजस्समे के लिए इस किस्म के इंतजाम नहीं किए जाते। इस किस्म के इंतजाम शोकेस वगैरह के लिए हुआ करते हैं। मुजस्समे को उठाकर कौन ले जाएगा? उन्होंने अपनी मुहिम का पहला हिस्सा तय कर लिया था। अब उन्हें उस मुजस्समे से दौलत निकालकर दोबारा इसी कमरे में आकर छुप जाना था। वो रात के वक्त म्यूजियम से निकलने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। उनका मंसूबा यही था कि सुबह जब म्यूजियम देखने के लिए लोग हॉल में जमा होंगे तो वो इस कमरे से निकल कर लोगों में शामिल हो जाएंगे और इसके बाद उनके लिए कोई दुश्वारी नहीं होगी। हम कितनी देर तक इसी तरह बैठे रहेंगे? कम अज़ कम 1 घंटा और। जहाँ इतना सब्र किया वहाँ थोड़ा और सही। हम दोनों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, दिलराज ने कहा। 1 घंटे बाद वो दोनों बड़े मोहतात अंदाज में चलते हुए उस कमरे से बाहर आ गए। हॉल बिल्कुल वीरान पड़ा था। कोई मुहाफिज भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस हॉल में रोशनी के लिए सिर्फ 2 ट्यूबलाइट्स लगाई गई थी। उसकी वजह यह थी कि रात के वक्त ये म्यूजियम बंद रहा करता था, इसीलिए ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत ना थी। इसके बावजूद उस हॉल में कम अज़ कम इतनी रोशनी मौजूद थी कि दूर और नज़दीक की चीज़ें आसानी से देखी जा सकती थीं। वो दोनों मुजस्समे के पास आ गए। उस वक्त उन्हें ऐसा लगा जैसे ये मुजस्समा उन्हें सरजनिश कर रहा हो। वो दोनों जल्दी से मुजस्समे के पिछले हिस्से की तरफ आए। यहाँ आने के बाद उनकी बेताबी में और इजाफा हो गया। चलो थैला निकालो। शीला ने अपने पर्स से सलोफिन का एक थैला निकाल लिया। यह थैला तय दर तय करके पर्स में रखा गया था। शीला ने थैला दिलराज को दिया। दिलराज ने अपना कांपता हाथ आगे बढ़ाया और उस चौकोर पत्थर पर रख दिया जिसको दबाने के बाद मुजस्समे में खला नमूदार हो सकता था।
اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے پتھر کو دبا دیا۔ ایک ہلکی سی آواز پیدا ہوئی اور دوسرے لمحے خلا نمودار ہو گیا۔ دلراج جلدی سے پیچھے ہٹا۔ اس کی سانس تیز تیز چل رہی تھی۔ اسے خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ تم تو بہت جذباتی ہو رہے ہو دلراج، تم ایک طرف ہٹو، میں نکال لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم ہی نکالو، میرے تو ہاتھ پاؤں قابو میں نہیں ہے۔ شیلا نے خلا میں اپنا ہاتھ داخل کر دیا۔ وہ کچھ دیر تک ہاتھ کو ادھر ادھر گھماتی رہی، پھر چونک کر پیچھے ہٹی۔ اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی، ہونٹ دھیرے دھیرے لرز رہے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور نڈھال ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ کیا ہوا شیلا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، دلاور نے جھوٹ بولا تھا۔ اس مجسمے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل خالی ہے۔ وہ دونوں لڑکتے ہوئے اس تہخانے میں آ گئے۔ مارگ اب بالکل نڈھال ہو چکا تھا، اس کے اندر کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہ تھی۔ زنگورا نے بہت آسانی کے ساتھ اسے رگڑ کر رکھ دیا تھا۔ تہخانے کے فرش پر وہ اس طرح لیٹ گیا جیسے اس کے بدن سے جان نکل گئی ہو۔ یہ تہخانہ زنگورا کے لیے بھی اجنبی تھا۔ ان دونوں کے تہخانے میں گرتے ہی اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ زنگورا مارگ کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے مارگ کی طرف سے اطمینان تھا، اب وہ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ زنگورا نے اس تہخانے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ وہ ایک چھوٹا سا تہخانہ تھا جس میں لکڑی کی پیٹیاں رکھی تھیں۔ یہ پیٹیاں اوپر نیچے رکھی تھیں۔ زنگورا نے ایک پیٹی کو کھول کر دیکھا تو اس کے ہونٹ حیرت سے سکڑ گئے۔ اس میں اسلحہ تھا۔ اس نے جلدی جلدی 2-4 پیٹیاں دیکھ ڈالی، ہر ایک میں اسلحہ تھا۔ کسی میں گولہ بارود، کسی میں کارتوس، کسی میں بندوقیں۔ زنگورا نے اتنا بڑا اسلحے کا ذخیرہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہو سکتا تھا اس اسلحے کا ریڈ سرکل والوں کو بھی کوئی علم نہ ہو۔ کم از کم زنگورا کے علم میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اگر اسلحوں کے یہ ذخیرے ریڈ سرکل والوں کو پتہ ہوتے تو صومالی یا لانی اس کا تذکرہ ضرور کرتے۔ پھر ایک ہی بات سمجھ میں آتی تھی کہ یہ اسلحہ دلاور نے رکھا تھا، اسی نے جمع کیا ہوگا۔ وہ اتنا گہرا آدمی ثابت ہوا کہ اس نے کبھی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔ زنگورا کی توجہ مارگ کی طرف ہو گئی۔ اب وہ گلبلا کر فرش پر بیٹھ گیا تھا، لیکن اس میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ کیا ابھی بھی مقابلہ کرنے کی ہمت ہے تم میں؟ زنگورا نے پوچھا۔ بھگوان کے لیے ان دونوں کو ہمارے حوالے کر دو، میں تمہارا بہت احسان مند ہوں گا، ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ مارگ نے ہاتھ جوڑ دیے۔ تباہی سے بچنے کے لیے کسی پر حملہ نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ دونوں کہاں ہوں گے۔ تم نے جس وقت اپنے آدمیوں کے ساتھ ہم پر حملہ کیا تھا وہ دونوں یہاں سے نکل گئے تھے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم ان دونوں کو اتنی شدت کے ساتھ کیوں حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اپنے بیٹے کے لیے، میں سب کچھ اسی کے لیے کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے مجبور کر کے رکھ دیا ہے، میں اس کے آگے بے بس ہو گیا ہوں۔ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ زنگورا نے حیرت سے پوچھا۔ اسے مارگ کی باتوں سے اب دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی۔ تمہارے اسی ریڈ سرکل کے ایک دشمن نے مجھے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں کی مدد سے میرے بیٹے کو یرغمال بنا کے رکھا ہے۔ اسی نے کہا تھا کہ میں اپنے آدمیوں کے ساتھ ریڈ سرکل پر حملہ کر کے گودام میں آگ لگا دوں اور صومالی اور لانی کو اس کے پاس لے آؤں۔ اوہ، کون ہے وہ؟ زنگورا مضطرب ہو گیا۔ مجھے اس کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے، وہ تمہارے ریڈ سرکل والوں کا باس دلاور ہے۔ دلاور؟ کیا کہہ رہے ہو؟ بتاؤ صورتحال کیا ہے، سب کچھ بتا دو مجھے، ہو سکتا ہے میں تمہارے کام ہی آ جاؤں۔ زنگورا چونک پڑا۔ مارگ نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ زنگورا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ میں اس معاملے میں تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں۔ ہمیں اس وقت باہر کی پوزیشن نہیں معلوم، تم ان آدمیوں کو کہاں سے لے کر آئے تھے؟ یہ سب کرائے کے لوگ ہیں، میں نے جلدی جلدی سب کو اکٹھا کیا ہے۔ میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے اس حملے میں لگا دیا ہے، صرف اس امید پر کہ جب ان دونوں کو اس بوڑھے کے سامنے پیش کروں گا تو میرا بیٹا مجھے مل جائے گا، لیکن یہاں بھی ناکامی ہوئی۔ اب میں کیا کروں؟ تم ان کرائے کے آدمیوں کو تو رہنے دو اور میرے ساتھ چلو، ہو سکتا ہے میں تمہارے کام آ جاؤں۔ مارگ اس وقت بہت ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ زنگورا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور وہ دونوں انہی سیڑھیوں کی طرف چل پڑے جن پر سے لڑکتے ہوئے وہ تہخانے میں داخل ہوئے تھے۔ تہخانے کی بناوٹ میں روشنی اور ہوا کا خاص انتظام کیا گیا تھا۔ وہ دونوں سیڑھیاں طے کرتے ہوئے اوپر آ گئے۔ ان کے اوپر آتے دروازہ کھل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کا نظام سیڑھیوں میں رکھا گیا ہے۔ مارگ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دونوں تہخانے سے باہر آ گئے۔ باہر آتے ہی وہ تہخانہ ہلکی سی آواز کے ساتھ پھر بند ہو گیا۔ باہر اب خاموشی تھی، ہر طرف اندھیرا پھیلا تھا۔ یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ اس جنگ میں ریڈ سرکل والوں کو فتح ہوئی تھی یا مارگ کے ساتھ ہی کامیاب رہے۔ صومالی اور لانی کے بارے میں بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ کیا تمہیں اپنے آدمیوں کا حال معلوم کرنا ہے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، مارگ نے کہا۔ وہ لوگ اس قسم کی باتوں کے عادی ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ اگر انہوں نے خود کو کمزور دیکھا ہوگا تو یہاں سے بھاگ لیے ہوں گے۔ اب ان میں سے کوئی بھی یہاں نہیں ہوگا۔ وہ دونوں کچرے سے گزر کر برآمدے کی طرف آ گئے، لیکن کسی نے ان کا راستہ نہیں روکا۔ گوداموں میں لگنے والی آگ بھی اب ٹھنڈی ہونے لگی تھی اور وہ گاڑیاں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی جو مارگ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس کے آدمیوں کا بھی کوئی پتہ نہ تھا۔ احاطے میں اب سناٹا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ سب یہاں سے جا چکے ہیں۔ زخمیوں اور لاشوں کو بھی اٹھا لیا گیا ہے۔ اب ہمیں بھی یہاں سے نکل جانا چاہیے، پولیس کسی بھی سمے یہاں آنے والی ہوگی۔ اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو چکا ہے۔
زنگورہ کا اندازہ درست نکلا۔ ابھی وہ گودام کے احاطے سے کچھ فاصلے پر ہی تھے کہ پولیس کی گاڑیاں دکھائی دینے لگیں۔ وہ دونوں بچنے کے لیے ایک طرف دبک گئے۔ گاڑیوں کے نکل جانے کے بعد وہ پھر آگے چل پڑے۔ مارک زنگورہ کو اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ دلاور کے آدمی صورتحال معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف ہی آنے والے ہوں گے۔ زنگورہ نے ابھی اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ ابھی خود اس کے ذہن میں بھی یہ بات واضح نہیں تھی کہ وہ کس طرح مارک کے بیٹے کو رہائی دلوائے گا۔ مارک جس وقت زنگورہ کو اپنے ساتھ لے کر اڈے پر پہنچا تو اس وقت اس بستی کے کچھ لوگ اس کے اڈے سے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو مارک سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اس کے بیٹے کے لیے پریشان تھے جسے زبردستی اغوا کر لیا گیا تھا۔ مارک کے کچھ آدمی بھی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ انہی میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو مارک کو دیکھتے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ کیا بات ہو گئی دادا؟ تم نام بتاؤ اس کا، میں اس کی کھال کھینچ لوں گا۔ یہ کام پولیس کے بس کا روگ نہیں ہے گوپی۔ تمہاری مہربانی کہ تم پوچھنے چلے آئے، لیکن یہ میرا اپنا معاملہ ہے، میں خود ہی نمٹوں گا۔ سوچ لو دادا۔ اور یہ کون ہے؟ یہ میرا دوست ہے، بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے اس سے۔ ایک بار پھر سوچ لو دادا، آخر وہ کون لوگ تھے جو تمہارے اڈے میں گھس کر اتنا بڑا لفڑا کر گئے؟ تم ان میں سے کسی کو تو جانتے ہو گئے؟ نہیں گوپال، میں کسی کو نہیں جانتا۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ یہ ہماری آپسی دشمنی ہے اور ہم اس سے نمٹنا بھی جانتے ہیں۔ مرضی ہے تمہاری، کوئی اور خدمت ہو تو بتاؤ۔ مارک اس پولیس والے سے پیچھا چھڑا کر زنگورہ کو اپنے مکان میں لے آیا۔ اب ہمیں اس کے کسی آدمی کا انتظار کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ ان لوگوں نے میرے بیٹے کو کہاں رکھا ہے۔ وہ حالات معلوم کرنے کے لیے میرے پاس ضرور آئیں گے۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، زنگورہ سوچتے ہوئے بولا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہاری واپسی کی اطلاع ان لوگوں کو نہ ہو؟ کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ دیکھو نا، تم خالی ہاتھ واپس آئے ہو، اس لیے تمہاری یہ ناکامی اس کے غصے کو بھڑکا سکتی ہے۔ تم ایک آدھ دن کسی طرح اگر گزار لو تو میں اس کے آدمیوں کا تعاقب کر کے اس تک پہنچ سکتا ہوں۔ تمہارا کہنا ٹھیک ہے، لیکن مصیبت ہے کہ مجھے بہت سے لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ یہ سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں واپس آ چکا ہوں۔ ایسی صورت میں اپنی موجودگی میں کس طرح چھپا سکتا ہوں؟ ان لوگوں کو تو آتے ہی یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں خالی ہاتھ آیا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ کہ تم اپنے آدمیوں کے سامنے انہیں یہ بتاؤ کہ تم صرف مجھے یہاں تک پہنچانے کے لیے آئے تھے اور اب تم دوبارہ اپنی مہم پر واپس جا رہے ہو۔ اس بار تم کسی نہ کسی طرح لانی اور سمالی کو اپنے ساتھ ہی لے آؤ گے۔ ظاہر ہے کہ تمہارے آدمی تمہاری یہ بات آگے بڑھا دیں گے اور میں ان کا تعاقب کر کے اس جگہ پہنچ جاؤں گا جہاں تمہارے بیٹے کو رکھا گیا ہے۔ وہاں پہنچ کر میں اسے آزاد کرانے کی ترکیب سوچوں گا۔ اور اگر میرا کوئی آدمی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا تو؟ یار تم خود بھی سمجھدار آدمی ہو۔ میرا وچار ہے کہ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم اپنے آدمیوں کو کس طرح ٹال سکتے ہو۔ مارک نے زنگورہ کے کہنے پر عمل کیا اور اپنے آدمیوں کو مطمئن کر کے کہیں چلا گیا۔ زنگورہ نے اسے 2 دن بعد آنے کے لیے کہا تھا تاکہ اس دوران نہ صرف یہ کہ اس کے بیٹے کا پتہ چل جائے بلکہ اسے رہا کرانے کی ترکیب بھی سوچی جا سکے۔ مارک اپنے آدمیوں کو زنگورہ کے آرام کا خیال رکھنے کا کہہ کر واپس چلا گیا۔ مارک کے جانے کے بعد زنگورہ نے حالات کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ مارک نے جو کچھ بتایا تھا وہ حیرت انگیز تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دلاور سومالی اور لانی کی قید سے آزاد ہو جانے کے بعد اس طرح کی حرکتیں شروع کر دے گا۔ زنگورہ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دلاور نے ایسا کیوں کیا۔ ریڈ سرکل کے گودام میں آگ لگوانے کی حرکت اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس کے علاوہ لانی اور سومالی کو اغوا کرنے والی بات بھی حیرت انگیز تھی، اور ان سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جن 2 آدمیوں نے ریڈ سرکل کو دھوکہ دے کر دلاور کو رہا کرایا تھا وہ نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ ان لوگوں نے دلاور کو چھوڑ دیا تھا یا وہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ یہ سب ایک ایسا معمہ تھا جو زنگورہ کی سمجھ سے باہر تھا۔ زنگورہ نے وہ رات اسی گھر میں گزاری۔ دوسری صبح بھی وہ یوں ہی گھر میں بیٹھا رہا۔ دلاور کے آدمی مارک کے پاس نہیں آئے، لیکن شام کے وقت ایک آدمی مارک کے گھر آ گیا۔ زنگورہ کے لیے وہ آدمی اجنبی تھا۔ اس نے اپنا نام آنند بتایا۔ مارک کے آدمی اس کو زنگورہ کے پاس لے آئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مارک کہاں ہے۔ تم لوگوں نے اس کے لیے مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ وہ بیچارہ اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہو رہا ہے اور پھر وہ تمہارے لیے واپس چلا گیا ہے۔ تم کون ہو؟ میں اس کا پرانا دوست ہوں۔ کسی زمانے میں ہم دونوں گودی پر کام کرتے تھے، پھر ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اس دوران مجھے یہ معلوم ہوتا رہا کہ میرا یار بمبئی کا ایک بہت بڑا دادا بن گیا ہے۔ اس نے اپنا اڈا بنا لیا تو میں اس سے ملنے چلا آیا۔ پھر میں نے یہ کہانی سنی۔ مجھے یہ پتا چلا کہ تم لوگوں نے اس اڈے پر حملہ کر کے اسے نہ صرف تباہ کر دیا بلکہ اس کے بیٹے کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ ہم کچھ نہیں چاہتے۔ جو کچھ چاہتا ہمارا باس چاہتا ہے۔ اسی لیے تمہارے دوست کو ایک کام کے لیے بولا تھا اس نے، اور تمہارے دوست کو ہر حال میں یہ کام پورا کرنا ہے، ورنہ ہم لوگ اپنے باس کو سمجھا نہیں سکیں گے۔ اس وقت چونکہ تمہاری پوزیشن مضبوط ہے اسی لیے تم اس ایسے لہجے میں بات کر رہے ہو۔ اس کے علاوہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم جیسے لوگ اپنے جھگڑے پولیس میں نہیں دیا کرتے۔ خیر تم جاؤ، مارک ابھی تک لوٹا نہیں ہے۔ اور ہاں، تمہیں ایک بات اور بتا دوں، اس کے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، سمجھے؟ آنند نے کچھ کہنا چاہا پھر خاموش ہو گیا۔ زنگورہ کے ساتھ مارک کے آدمی بھی بیٹھے تھے اور ان میں سے کوئی بھی آنند پر الٹ سکتا تھا۔
आनंद सूरत हाल मालूम करने के लिए मार्ग के अड्डे तक अकेला ही चला आया था, जबकि दूसरे लोग रघु के घर पर ही रह गए थे। आनंद अड्डे से बाहर निकला। जंगूरा ने एक होशियार आदमी का इंतखाब कर रखा था। मार्ग के आदमी में वही उसे समझदार लगा था। आनंद के बाहर आते उसने बड़ी होशियारी के साथ उसका ताक़ुब करना शुरू कर दिया। उस आदमी की वापसी 1 घंटे के बाद हुई। वो ये मालूम करना चाहता था कि मार्ग के बच्चे को कहाँ रखा गया है। दावर कुछ देर तक उस लाश के पास खड़ा रहा। उस शख्स पर जिसने भी गोली चलाई थी वो दिखाई नहीं दे रहा था। ये बात तय थी कि वो मरने वाला ही टेप रिकॉर्डर बंद करने आया था, लेकिन वापसी उसके मुकद्दर में नहीं थी। अब ये मुअम्मा और भी उलझ गया था। वो कौन लोग थे जो इस तरह हेलीकॉप्टर में परवास कर गए थे? किन लोगों ने इस मैदान में मसनूई शोरगुल का ड्रामा रचा रखा था और किस शख्स ने गोली मारकर इनमें से एक आदमी को हलाक कर दिया था? ये सारा मुअम्मा और भी हैरत अंगेज हो गया था, और इस मुअम्मे का भेद सिर्फ और सिर्फ काली माई के मंदिर में मौजूद था। इन वाकयात का सिरा उस मंदिर में ही था। उसे हालात जानने के लिए उस मंदिर में दाखिल होना था। दिलावर ने मंदिर में दाखिल होने का फैसला कर लिया, लेकिन इससे पहले वो नीलमा को बता देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो उसके लिए परेशान होती रहे। दिलावर उसे पसंद करने लगा था। वो एक बाहिम्मत और वफादार किस्म की लड़की थी। इन दोनों खूबियों के साथ साथ उसमें जहानत भी मौजूद थी। नीलमा बड़ी बेचैनी से दावर का इंतजार कर रही थी। दावर को आते देखकर वो निहाल हो गई। तुम्हारा क्या ख्याल था, मैं वापस नहीं आऊंगा? मैं बहुत डर गई थी। उस मैदान की तरफ जाने वाले लौट कर नहीं आते। ना जाने वहां क्या भेद है। मैं ये भेद मालूम करके आया हूं। अंदर चलो। फिर वो दोनों उस कमरे में आकर जहां नीलमा ने दावर को ठहराया था। दावर ने उसे सारी हकीकत से आगाह कर दिया। हाय राम, इतना बड़ा धोखा, और ये भी नहीं मालूम कि ये किन लोगों की हरकत है। ये सारे राज उसी मंदिर में जाने के बाद पता चलेंगे, और मैं इस समय मंदिर की तरफ जा रहा हूँ। इस समय? क्या कह रहे हो? इस समय वहां तुम्हें कौन मिलेगा? इसके अलावा तुमने एक लम्हे के लिए भी आराम नहीं किया। नीलमा की बात दुरुस्त थी। ठीक है, मैं आराम कर लेता हूँ। वो रात उसके बाद खैरियत से गुजर गई। फिर कोई हादसा नहीं हुआ। दूसरी सुबह नीलमा ने बड़े चाव के साथ दावर के लिए नाश्ता बनाया। उन दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। नीलमा पहले से कहीं ज्यादा संभली हुई और खुश लग रही थी। अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैं यहाँ से मंदिर की तरफ जा रहा हूँ, तुम यहीं रहोगी। मैं नहीं कह सकता कि मेरे साथ कैसे हालात पेश आए, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना चाहिए। नीलमा को दावर के साथ ना जाने का अफसोस था। उसका यह अफसोस उसके चेहरे से जाहिर था। दावर ने पिस्तौल जेब में डाला और घर से बाहर आ गया। उसका रुख बस्ती के मंदिर की तरफ था। उस बस्ती में वही एक मंदिर था। मंदिर की तरफ जाते जाते वो पलटा। उसे मैदान में झाड़ियों के अकब में छुपे हुए स्पीकर्स और उस लाश का ख्याल आ गया था। वो अपना रास्ता बदलकर मैदान की तरफ आने निकला। दिलावर ने स्पीकर्स को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। ऐसा लगता था जैसे रात को उस मैदान में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ ख्वाब हो, हत्ता कि वो लाश भी नहीं थी। दिलावर ने आसपास की झाड़ियां भी देख डाली, लेकिन रात की कोई निशानी वहां नहीं थी। वो मायूस होकर मंदिर की तरफ चल दिया। उस बस्ती में गैर मुल्की भी थे। वहां पर गैर मुल्कियों को देखकर दावर को हैरत होती थी, लेकिन उसे मालूम हो गया था कि ये वो लोग थे जो हीरोइन और दीगर मंशियात के लालच में यहाँ आए थे, और हिंदुस्तान की इस बस्ती को ना सिर्फ खटमंडू बना के रख दिया गया था, बल्कि यहाँ कुछ ऐसी सरगर्मियां भी हो रही थी जिनका सर पैर अभी तक दावर की समझ में नहीं आया था। वो मंदिर के गेट पर खड़ा हो गया। वो एक बड़ा सा मंदिर था जिसकी सीढ़ियां बहुत वसी थीं। उन सीढ़ियों पर दोनों तरफ फकीर और मलंग किस्म के लोग बैठे थे। उनमें से अक्सर मंशियात के आदी लग रहे थे। दावर ने यहाँ बहुत से हिप्पियों को भी देखा। वो खुद भी इस बस्ती में एक हिप्पी बनकर ही दाखिल हुआ था, लेकिन अब उसने अपना वो बहरूप अलग कर दिया था। मंदिर के लिए अंदर जाने वालों की भीड़ लगी थी। दावर मंदिर में जाने की एक सीढ़ी पर बैठ गया। वो पहले हालात का जायजा लेना चाहता था। उसे ये बताया गया था कि मंदिर में बहुत ज़बरदस्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। वो पहले उन इक़दाम को देखना चाहता था। उसकी तेज़ निगाहें मंदिर में यात्रियों को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने ये अंदाज़ा लगाया कि उन लोगों में सिर्फ यात्री ही नहीं, बल्कि बहुत से मुहाफिज भी थे जो खुद भी यात्रियों में शामिल थे। दावर अगर मुजस्समे से वो पत्थर निकालने का इरादा करता तो उसे सबसे पहले उन मुहाफिजों से निमटना था। इसके बाद दूसरे हिफाजती इक़दाम के हिसार को दूर करना था। वो कुछ देर बैठा रहा, फिर उसने मंदिर के अंदर जाने का इरादा किया। अंदर जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। दावर चंद सीढ़ियां ऊपर आया। मंदिर का अजीम शान लकड़ी का बंद दरवाज़ा अब उसके सामने था। उसने एक और सीढ़ी तय की और उसी वक्त दो आदमी उसके पहलू से आने लगे। दावर की छठी हिस्स ने उन दोनों की तरफ से उसे खबरदार किया, लेकिन वो दोनों उससे कहीं ज़्यादा होशियार और तेज़ रफ्तार साबित हुए। बस मिस्टर दावर, हम दोनों की जेबों में रिवॉल्वर है। अगर तुम खामोशी से वापस नहीं गए तो हम ये भी नहीं देखेंगे कि यहाँ और कितने लोग मौजूद हैं, समझे? दावर ठिठक के रुक गया। उसने अपने दाएं बाएं निगाह की। वो दोनों उससे तकरीबन चिपक गए थे। दावर ने सीढ़ी पर बैठकर मंदिर के जिन मुहाफिजों को देखा था, ये लोग उनमें से नहीं थे। ये कोई और थे, और उनके तेवर बता रहे थे कि उन्होंने जो धमकी दी है वो उस पर अमल भी कर लेंगे। दावर ने गहरी सांस ली और वापस हो लिया। वो दोनों उसके साथ साथ चल रहे थे। सीढ़ियां उतरकर वो दोनों उसके साथ इसी तरह चलते रहे। कौन हो तुम लोग?
چاہتے کیا مجھ سے؟ سوال کرنے کا حق نہیں ہے تمہارے پاس مسٹر داور، بس خاموشی کے ساتھ چلتے رہو۔ وہ دونوں اس کے اتنے قریب تھے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس کے علاوہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ وہ لوگ اسی طرح اس بستی کی کئی گلیوں اور سڑکوں سے گزرتے چلے گئے، پھر وہ ایک مکان کے سامنے آ کر رکے۔ یہاں آ کر وہ دونوں اچانک اس سے آگے آ گئے۔ داور نے انہیں دیکھ کر اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا کہ ان میں سے ایک جلدی سے بولا، نہیں مسٹر، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہم سے جنگ مت کرنا۔ کیا مطلب؟ دشمن نہیں تو پھر کون ہو؟ یہ بات تمہیں اندر چل کر معلوم ہو جائے گی، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہم تمہیں صرف دھوکہ دے کر یہاں تک لائے ہیں، اور بتانے کا مقصد یہ کہ ہماری طرف سے تم مطمئن ہو جاؤ۔ لو یہ دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے اپنی جیب سے لوہے کی ایک چھوٹی سی سلاخ نکال کر پھینک دی۔ داور ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ دونوں جس انداز میں اسے گھیر کر یہاں تک لائے تھے وہ انداز اب تبدیل ہو چکا تھا۔ اب وہ دونوں ہی دوستانہ انداز میں اس سے باتیں کر رہے تھے۔ داور کے لیے پہلا موقع تھا کہ وہ ریوالور کے دھوکے میں کسی اور چیز کے بل پر بے وقوف بنا دیا گیا تھا۔ تم یہ تو بتا دو کہ اندر ہے کون؟ کم از کم اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ اب تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی تمہارے لیے کسی قسم کا خطرہ موجود ہے۔ خیر، خطرے کی تو میں نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ بہرحال میں دیکھ لیتا ہوں کہ اب تم لوگ میرے لیے کیا تماشا لائے ہو، لیکن ایسے نہیں، آگے آگے تم دونوں اس مکان میں داخل ہو گئے، میں تمہارے بالکل پیچھے رہوں گا، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک، چلو پہلے ہم ہی چلتے ہیں۔ دوسرا آدمی مسکرا دیا۔ داور ان دونوں کے پیچھے اس مکان میں داخل ہوا۔ وہ مکان بھی بستی کے دوسرے مکانوں کی طرح ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں صرف 2 کمرے تھے۔ پہلا کمرہ شاید بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا کیونکہ اس میں فرنیچر وغیرہ رکھا تھا۔ 2 صوفوں کے درمیان ایک کرسی تھی اور اس کرسی پر شہزادیوں کی سی شان سے روپالی بیٹھی تھی۔ داور روپالی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کے ساتھ آنے والے اسے کمرے میں پہنچا کر باہر چلے گئے، لیکن داور کا دھیان اب روپالی کی طرف تھا۔ وہ خوبصورت، پراسرار اور حیرت انگیز وسائل رکھنے والی لڑکی جس نے داور کو اس بستی میں آنے کی دعوت دی تھی۔ خوش آمدید۔ تو اب سمجھا، اس بستی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار تم ہو۔ یہ مجھے بھی معلوم ہے کہ اس بستی میں کیا ہو رہا ہے، لیکن میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ میں نے تو اپنی طرف سے اس بستی کو امن کا گہوارہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہاں سے ملنے والی اطلاعات نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بسائی ہوئی بستی جرائم کا اتنا بڑا اڈا بن جائے گی۔ تم نے تو خود مجھے جرم کے لیے کہا ہے، مجھے مورتی کی آنکھیں چرانی ہے۔ وہ اور بات ہے، اس کی نوعیت بہت مختلف ہے، البتہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کے لیے اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ ظاہر ہے تم خود کو کس طرح معاف کرو گی، کیونکہ یہاں کے واقعات معمولی آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ ان سبوں کے عقب میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس بے شمار وسائل اور دولت ہے۔ تم لوگوں نے اس بستی کو منشیات کا سب سے بڑا اڈا بنا کر لاکھوں روپے سمیٹ لی ہیں۔ یہ سب غلط ہے داور، بالکل غلط۔ مجھے یہاں کے واقعات کا پتہ چلتا رہتا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی جڑیں اتنی گہری ہو چکی ہیں۔ تمہیں شاید یہ بات معلوم ہو گئی ہو کہ پہلے اس بستی پر، پوری بستی پر میرا عمل دخل تھا، میرا حکم چلتا تھا، لوگ میری بات مانتے تھے۔ اس وقت یہ بستی واقعی بہت پرسکون تھی، کوئی ہنگامہ نہیں تھا یہاں۔ پھر رفتہ رفتہ بڑے عناصر نے اس بستی میں اپنے پاؤں جما لیے، ہماری طاقت سمٹنے لگی، ہمارا حکم مذاق سمجھا جانے لگا۔ ہم سمٹتے سمٹتے مندر تک محدود ہو گئے۔ اب میرے پاس جو کچھ ہے وہ بس مندر ہی ہے۔ مندر کے باہر کی پوری بستی میرے دائرہ اختیار سے نکل چکی ہے۔ پتہ نہیں مجھے تمہاری بات پر یقین کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جس مندر کو تم پاک سمجھ رہی ہو، میرے اندازے کے مطابق اسی مندر سے جرائم کا سیلاب نکل کر پوری بستی میں پھیل رہا ہے۔ تمہارا مندر پوری طرح یہاں ہونے والے واقعات میں ملوث ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ روپالی مضطرب ہو کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، اگر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں تو ہو سکتا ہے تمہاری سمجھ میں کچھ آ جائے۔ روپالی اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھتی ہوئی دوبارہ بیٹھ گئی۔ داور نے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ کر تمام حالات واقعات بیان کر دیے۔ روپالی بڑی حیرت سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ روپالی کے تاثرات یہ بتا رہے تھے کہ اسے سب کچھ سن کر گہرا صدمہ لگا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں سب ہو کیا رہا ہے، یہ کیسے واقعات ہیں؟ ہر واقعہ ایک دوسرے سے مختلف نظر آتا ہے، لیکن غور کرنے پر سارے سلسلے ایک ہو گئے ہیں، اور پھر وہ کالی موت بھی اب میرے اعصاب پر سوار ہو گیا ہے۔ نہ جانے وہ کون ہے، وہ کوئی بھی ہو، بس ایک بار میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اسے یہ بتا دوں کہ موت صرف کالی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اور بھی بہت سے رنگ ہوتے ہیں۔ ویسے تم پوری طرح ناکام نہیں رہے داور، مجھے سب باتیں معلوم تھی، لیکن سرسری طور پر تم نے اتنے کم عرصے میں جتنے واقعات بتا دیے ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تم یہاں آتے ہی مصروف ہو گئے ہو۔ ویسے میرے کام کے سلسلے میں ابھی تک تمہیں ناکامی ہوئی ہے۔ وہ کس طرح؟ سیدھی سی بات ہے، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اپنی ہوشیاری اور ذہانت کے بل پر اگر اس طرح مندر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاؤ کہ میرے آدمیوں کو تمہارے بارے میں معلوم نہ ہو سکے تو میں سمجھوں گی کہ تم اصل مندر میں بھی داخل ہو سکتے ہو، لیکن اس کے برعکس تم میرے آدمیوں کی نظروں میں آ گئے۔ میں کل رات ہی یہاں آئی ہوں اور میں نے اپنے آدمیوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ صرف مندر میں تمہاری آمد و رفت کا خیال رکھیں۔
اور جیسے تم انہیں مندر کے آس پاس منڈلاتے دکھائی دے جاؤ وہ تمہیں میرے پاس لے آئے۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ اس کے لیے مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ میں رات یہاں آئی اور صبح تم مندر کے پاس سے پکڑ لیے گئے۔ یہ تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے اعتراف ہے کہ میں پہلے ہی مرحلے میں ناکام ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، پھر کوشش کرو، اور میں جانتی ہوں کہ تمہارے علاوہ میرا یہ کام اور کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ مجھے نہ صرف تمہارا یہ کام کرنا ہے بلکہ اس کالی موت تک بھی پہنچنا ہے۔ میں خود بھی کوئی فرشتہ نہیں ہوں، جرائم ہی میری شناخت رہے ہیں، لیکن میں عورتوں اور بچوں کے معاملے میں بے حد حساس ہوں۔ جب میں کسی مظلوم عورت کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، بچوں کو پریشان ہوتے دیکھتا ہوں تو اپنا بچپن نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے میں اس موت کو اس کی موت تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تمہیں اور رقم کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں، تم نے ایڈوانس کے طور پر جتنا دیا تھا اس کا بہت بڑا حصہ میرے پاس محفوظ ہے۔ اب میں کام ختم کرنے کے بعد ہی بقیہ رقم لوں گا۔ اور ہاں، تمہارا کیا پلان ہے؟ تم اس بستی میں رکو گی یا واپس جاؤ گی؟ مجھے واپس جانا ہے، میں مہینے میں ایک بار اس بستی میں اپنے آدمیوں سے ملنے کے لیے آیا کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب میں بھی چلتا ہوں۔ اب تم سے اسی وقت ملاقات ہوگی جب میں یہاں کا کام ختم کر لوں گا۔ داور کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ دونوں آدمی جو اسے اپنے ساتھ یہاں تک لے کر آئے تھے ابھی تک باہر کھڑے تھے۔ داور کو دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ داور ان سے ہاتھ ملاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ اب مندر کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا۔ مندر میں داخل ہونے کا مرحلہ ناکام ہو گیا تھا۔ اس کے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ روپالی کے آدمی اسے جانتے تھے۔ داور کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ روپالی کے آدمیوں کو اس کی صورت اور اس کے حلیے سے کیوں کر آگاہی ہو گئی تھی۔ وہ بنا کسی غلطی کے اس کے پاس چلے آئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس بستی کے اور نہ جانے کتنے لوگ اس سے واقف ہوں گے، اسی لیے اب اسے بہت محتاط ہو کر کام کرنا تھا۔ لیکن وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ پھر اس کے ذہن میں میک اپ کا خیال آیا۔ وہ بھی ہپی بن کر اس بستی میں آیا تھا، اسے اپنا وہ بہرو برقرار رکھنا چاہیے تھا۔ اگر وہ ابھی تک اسی حلیے میں ہوتا تو ان لوگوں کے لیے اسے تلاش کرنا مشکل ہو جاتا۔ بہرحال اب اسے نئے سرے سے اس بستی میں اپنی حکمت عملی تیار کرنی تھی۔ بستی میں اس کی آمد بے شمار ہنگامے اپنے ساتھ لائی تھی، اور اس نے یہ جان لیا تھا کہ اگر وہ اسی طرح ہنگاموں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا رہا تو وہ دوسروں کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکے گا۔ اب اسے نیلما سے مل کر مشورہ کر لینا تھا۔ وہ لڑکی ہوشیار اور ذہین تھی کہ اس کے اعتماد پر پوری اترنے لگی تھی۔ اس نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ نیلما اس کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ وہ کسی عورت پر اتنا اعتماد کرنے لگا تھا۔ وہ نیلما کے گھر پہنچ گیا۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ داور کے لیے دروازہ کھلا رکھے گی، اور داور کے لیے اس کی بے قراری کا یہ عالم تھا کہ وہ اسے دستک دینے کی زحمت بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ داور مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اندر آتے اسے معلوم ہو گیا کہ دروازہ نیلما نے نہیں کھولا بلکہ کسی اور نے کھولا ہوگا، اور انہوں نے نیلما کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہوگا جو اس کے نازک بدن کے لیے بہت عذاب کی طرح تھا۔ نیلما گھر میں نہیں تھی۔ پورا گھر الٹا پڑا تھا، جیسے بپھرے ہوئے ہاتھیوں کا غول گھر میں گھس آیا ہو۔ چارپائی کے نیچے خون پھیلا تھا، اور خون کی ایک لکیر اس کمرے سے ہوتی ہوئی باہر دالان میں چلی گئی تھی۔ داور کو ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے اس کا دل اچانک ڈوب گیا ہو، پھر وہ خون کی لکیر کا تعقب کرتے ہوئے دالان میں آ گیا۔